बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी बहरान रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला सामने आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान मुस्ताफी हुए थे उन्हें स्पीकर के पास जाकर तस्दीक करानी होगी। गोया स्पीकर उनकी वेरिफिकेशन करेंगे तो उसके बाद ही ये इस्तीफे जो है फाइनलाइज हो सकेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की खबरें बैरून मुल्क जब पहुंचती हैं तो वहां से कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर इदारों के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है। ज़ल्मे खलीलजाद पिछले कई रोज से पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ की जो गुजरांवाला में उन्होंने अपने अफसरान से खिताब किया उसके बारे में भी जो ट्वीट की और जो जुबान इस्तेमाल की वो कतन मुनासिब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में उस पर शदीद एहतजाज भी होना चाहिए। जिस तरीके से आर्मी चीफ के बारे में ज़ल्मे खलीलजाद ने रिपोर्ट किया पाकिस्तान के मामलात और पाकिस्तान के इदारों के अंदर, ये वाज़े मुदाखलत है। ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान में रहे, अफगानिस्तान के मामलात को देखते रहे, लेकिन जिस तरीके से इंसानी हकूक की पामाली अफगानिस्तान में होती रही उस पर हमेशा उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। जहां जहां वो जिम्मेदारियां निभाते रहे वहां इंसानी हकूक की शदीद पामाली हुई, लेकिन ज़ल्मे खलीलजाद की जुबान हमेशा बंद रही। अब इस वक्त ना उनके पास कोई सरकारी ओहदा है ना कोई जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद हर 2-4 रोज के बाद उनका कुछ न कुछ ऐसा बयान सामने आता है जिससे बज़ाहिर लगता यह है कि वो किसी एक लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि वो ICIA का असासा है और एक मखसूस टारगेट के तहत मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनकी बयानबाजी इसलिए होती है कि वो मकासद हासिल किए जा सकें। इसमें भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, साथ ही साथ इसका भी जायजा लेंगे कि लाहौर के ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब मौजूद हैं, पुलिस जाती है फिर वापस आ जाती है, पुलिस ने घेराव किया हुआ है ज़मान पार्क का, और एक ऐसी कैफियत, एक बहरान की कैफियत लाहौर के अंदर मौजूद है कि क्या आखिर होगा क्या। कुछ कारकुनानों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी, कुछ कारकुनान अभी मजीद पकड़े जा रहे हैं जो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस थे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मुल्क की मैशत शदीद मुश्किलात का शिकार है। IMF के साथ मामलात फाइनल न होने की वजह से बजट में दुश्वारी पेश आ सकती है, लेकिन क्या IMF के बगैर पाकिस्तान जो बजट पेश करेगा उसमें आम आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। लेकिन सबसे पहले आपके लिए चलते हैं पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब के पास। उनसे पूछेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, हुकूमत पंजाब की इस वक्त प्लानिंग क्या है। अदालत से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो उसके बावजूद हर रोज पुलिस के ताजा दम दस्ते ज़मान पार्क आखिर क्यों पहुंचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से एक तासर ये है कि वहां पे पुलिस जाती है, उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोग जो अंदर मौजूद हैं उनके बारे में हुकूमत पंजाब ने कहा कि जो दहशत गर्द है या वो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं। जबकि इमरान खान मीडिया अरकान को लेके अपने घर का विजिट भी करवा चुके और ये कह चुके हैं कि कोई भी ऐसा मतलूब शख्स ज़मान पार्क उनकी रिहाइश गाह के अंदर मौजूद नहीं है। देखें, खान साहब ने खुद को एक नाकाबिले एतबार सियासी लीडर के तौर पर नुमाया है पाकिस्तानी सियासत में, और आप जानते हैं कि यू टर्न खान भी उनको कहा जाता है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो आज जो ऐलान करते हैं या दावा करते हैं कल उससे उन्होंने फिर जाना होता है। अब ये दावा कि मैंने मीडिया को अपना घर की तलाशी दे दी है और वहाँ पे कोई दहशतगर्द नहीं, ये उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट में वो गए हैं, जब अदालत में पेश हुए हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने यही दावा किया है। लेकिन इस दावे की हकीकत जांचने के लिए मैंने मीडिया के कुछ उन लोगों से रब्ता किया जो कल खान साहब ने जिनको बुलाया था, इनवाइट किया था कि आके मेरे घर का आप विजिट करें और देखें कि यहाँ पर कोई मौजूद है दहशतगर्द या नहीं है। अब मुझे जो पता चला है, जो अहमद फराज ने, जियो वाले ने, जो आखिरी बंदा जिसने ये तस्दीक की है, 3 और बंदों से मैंने बात की, उन्होंने मुख्तलिफ बात बताई है। वो कहते हैं कि खान साहब के पास हम कल दोपहर 12 बजे पहुंच गए थे और हमें रात 9 बजे तक उन्होंने जाने नहीं दिया। हम लोग घर के लॉन में मौजूद थे,
ہمیں گھر کے اندر کی ایکسیس نہیں دی گئی. خان صاحب نے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس 9 گھنٹوں کے دوران خان صاحب میڈیا والوں کے سامنے نہیں آئے. اپنے بندوں کے ذریعے انہوں نے انہیں گھر کی چھت جس کا باہر سے سیڑھی لگ کے اوپر جاتی ہے تو وہ دکھائی, چھت دکھائی اور گھر کی دونوں گلیاں دکھائیں. گھر کا لان جو ہے چیک کروایا کہ دیکھیں گھاس میں تو نہیں کوئی دہشت گرد چھپا. اور اس کے علاوہ گیراج جو ہے اس کو انہوں نے کہا آپ چیک کر لیں. اور جو فوٹیج چل رہی ہے ٹی وی چینلز پہ اس میں بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے گھر کے اندر کی کوئی فوٹیج نہیں ہے. اب اگر میں نے کسی دہشت گرد کو پناہ دی ہے اور میں میڈیا کو کہتا ہوں کہ آؤ ذرا چیک کر لو, اور میں لان پھروا کے گراج کی سیر کروا کے اور چھت کا چکر لگوا کے تو فارغ کر دیتا ہوں میڈیا کو, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. جبکہ پولیس اگر جائے گی سرچ وارنٹس لے کے, جو کہ آج پولیس کو عدالت سے مل چکے ہیں, تو پولیس جائے گی تو اس نے تو پروفیشنل انداز میں گھروں کے کمرے, ان کی الماریاں, بیڈ روم, بیڈ کے نیچے, باتھ روم میں, اوپر نیچے, بیسمنٹ میں, ہر جگہ انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی جگہ کی تلاشی لینی ہوتی ہے. اب بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کنفرم اطلاعات ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں جو ملوث تھے کچھ لوگ جو ٹرینڈ دہشت گرد, جنہوں نے کہ جو جناح ہاؤس ہے اس کو آگ لگائی, تباہی مچائی, ان کے رابطے تھے پیچھے زمان پاک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب تو اس وقت کسٹڈی میں تھے نیب کی, لیکن وہ پوری پلاننگ کر کے گئے تھے جس کے شواہد سامنے آ رہے ہیں. جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے کس کس لیڈر نے ہمیں کیا کیا ہدایات دی, اور یہ پلاننگ جو تھی عسکری تنصیبات پر حملوں کی, یہ خان صاحب کی گرفتاری سے بہت پہلے ہو چکی تھی. اب یہ خان صاحب نے جب بندے بلائے ہیں میڈیا کو 12 بجے, تو رات 9 بجے تک ان کو بٹھائے رکھا. بنیادی مقصد تلاشی دلانا نہیں تھا, بلکہ ان کو روک کے رکھنا تھا کہ انہیں یہ خدشہ تھا کہ شاید ان کی گرفتاری کی کوشش کی جائے. تو پھر 9 بجے بتاتے ہیں میڈیا والے کہ بڑی مشکل سے ہم نے جان چھڑوائی اور وہاں سے نکلے. تو یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے گھر کی تلاشی دے دی, یہ دعویٰ جو ہے یہ بے بنیاد ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے. عامر میر صاحب یہ بتائیے گا جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر سے, بعض لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے, شر پسند عناصر نے توڑ پھوڑ کی, ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی, لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو احتجاجی مظاہرہ کرنے گئے تھے, باہر موجود تھے, کسی توڑ پھوڑ میں یا کسی شر پسندی میں وہ ملوث نہیں تھے. کیا ان دونوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جانا چاہیے؟ دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب, آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی جو قتل کی ایف آئی آر ہوتی ہیں نا, اس میں قاتل کے ساتھ جو بندہ نعرہ بھی مارتا ہے نا وہ بھی 302 میں دھرا جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک موب جو ہے جب وہ ایک ملٹری انسٹالیشن کا رخ کرتا ہے تو ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یاسمین راشد اعلان کرتی جا رہی تھیں اور ان کا جو فون ریکارڈ جو ہے اس کے ڈیٹا سے پتا چلا ہے کہ انہوں نے 41 فون کالز کی لبرٹی سے لے کے اور کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچنے کے دوران 41 کالز کی انہوں نے. کسی کو انہوں نے کہا تیل لے کے پہنچو, کسی کو کہا کہ ڈنڈے لے کے آؤ, کسی کو کہا بندے لے کے آؤ. تو یہ اب 2 طرح کے لوگ ہیں جن کو آپ پولیٹیکل ورکر کہہ رہے ہیں, یہ اب دہشت گردوں کا روپ دھار چکے ہیں, کیونکہ جو جیو فینسنگ کی گئی ہے اور ان کے موبائل کی لوکیشن چیک کی گئی ہے اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ 9 مئی کے روز پی ٹی آئی کے کون سے لوگ جو تھے وہ کور کمانڈر کے گھر کے اندر تھے. پھر فوٹیجز ہیں جو آگ لگا رہے ہیں, جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, جو لوٹ مار کر رہے ہیں, اس حد تک کہ کوئی مور لے کے نکل گیا, کوئی بیڈ کے پلو لے کے نکل گیا. اور سو مچ سو کہ یہ جو خواتین تھی پی ٹی آئی کی جن کو آپ عمرانڈن کہتے ہیں, یہ فریج میں سے اسٹرابریز اور فروٹ لے کے بھی نکل گئی اور پھر ویڈیوز بنا کے ڈالیں. اب جب کسی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں لوگ جو ہوتے ہیں, اب قاتل کے ساتھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان پہ بھی 302 لگتی ہے. اسی طرح یہ جو اندر تھے لوگ, یہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے,
جو لوگ باہر موجود تھے ان کے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائیں گے، جو پیچھے سے ان کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس تک نہیں پہنچے، وہ سی پی سی کے کیسز جو ہیں ان پہ بنیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہے، چونکہ کوئی دشمن ملک کی افواج تو نہیں تھی جنہوں نے آ کے یہ کام کیا ہے۔ یہ ایک نام نہاد سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کو ان کے لیڈر نے اکسایا اس کام پہ۔ اگر اس ملک میں ابیٹمنٹ پہ، جسے آپ کہتے ہیں کہ اردو میں آنت جرم جو ہے، اس کی سنگینی بھی جو اصل جرم ہوتا ہے اس کے برابر ہوتی ہے، اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو کو ابیٹمنٹ یعنی آنت جرم میں سزائے موت انہوں نے سنائی تھی، حالانکہ ایک جھوٹا کیس تھا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ، انہیں آپ معصوم نہیں کہہ سکتے، جو ایک مجمع کی صورت میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ میر صاحب ملک کے سینئر صحافی رہے ہیں، نگران وزیر اطلاعات ہیں، کچھ جرنلسٹ گرفتار ہوئے، جرنلسٹ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گرفتاری یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ جرنلسٹ اپنی ذمہ داری کے دوران گرفتار کر لیے جائیں۔ کیا ان لوگوں کو رہا نہیں کیا جانا چاہیے، اور کیا پولیس کو پابند نہ کیا جائے کہ وہ جرنلسٹ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کو کم از کم موقع ملے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کر سکیں؟ دیکھیں، یہ 2 جرنلسٹ اریسٹ ہوئے تھے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جیو فینسنگ کے ذریعے ان کی لوکیشن، پھر ان کے موبائل فون کی لوکیشن جب جو متعلقہ ایجنسی چیک کرتی ہیں تو وہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر پائی جاتی ہے، تو پھر ان سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ اب رابطہ جب ہوتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے متعلقہ حکام کو کہ یہ جرنلسٹ ہیں، تو ان کو اسپیئر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن 2 کیسز ایسے ہوئے جس میں کہ 2 جرنلسٹ جو ہیں رپورٹرز تھے، ایک رپورٹر تھا اور ایک کیمرہ مین تھا۔ تو ان کے کیسز جب مجھ تک آئے تو میں نے چیف منسٹر سے بات کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ کی متعلقہ حکام کو، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سی سی پی او بلال کمیانہ، تو ان کو فوری طور پر ریلیز کر دیا گیا۔ یہ ایک لڑکا کل رات جو علی طارق تھا کیپٹل ٹی وی کا، اس کو آج صبح جو ہے ریلیز کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک کیمرہ مین تھا جس کی لوکیشن کور کمانڈر کے گھر کے بالکل اندر کی تھی، تو اس کو بھی انٹیروگیشن کے لیے لے جایا گیا تھا، اس کو بھی ریلیز کر دیا گیا تھا۔ امر میر صاحب، سیاسی چپکلش بڑھتی چلی جا رہی ہے، لاہور کے شہری اکثر پریشان ہوتے ہیں، کنار روڈ بند کر دی جاتی ہے، آخر کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی سیاسی حل نکالنا پڑے گا اس کا۔ دیکھیں ملک صاحب، ہم تو غیر سیاسی، غیر جانبدار لوگ ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ریاست پاکستان کی اتھارٹی جو ہے اسے تہو بالا کرتے ہوئے ایک نام نہاد سیاسی جماعت کے سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے ملٹری تنصیبات کو صرف لاہور میں نہیں بلکہ جی ایچ کیو راول پنڈی، آپ کو پتہ ہے اٹیک کیا گیا، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کا دفتر اٹیک کیا گیا، اسی طرح میاں والی میں جو پی اے ایف کی ایئر بیس تھی اس کو اٹیک کیا گیا، وہاں پہ ایم ایم علم کا جو تاریخی جنگی طیارہ تھا اس کو جلایا گیا۔ اس کے بعد جو گجرانوالا کینٹونمنٹ میں حملہ کیا گیا، وہاں پہ بھی کوشش کی گئی کور کمانڈر کے گھر تک پہنچا جائے، جو ناکام رہی۔ تو ایسے جو عناصر ہیں ان کے خلاف ایکشن جو لے رہی ہے پنجاب کی نگران حکومت، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے، چونکہ نگران دور میں بھی آئین جو ہے اس کی پاسداری کی جاتی ہے، قانون کی حاکمیت قائم رکھی جاتی ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سیاسی لیڈرشپ کے کرنے والی ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم تو آج ہیں، کل چلے جائیں گے۔ امر میر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ان کی سیکورٹی پر، نجی سیکورٹی کمپنی کے یا ان کے ذاتی جو گارڈز ہیں ان کی سیکورٹی کی جائے گی، اور پی ٹی آئی تیار تھی اس بات کے لیے کہ ان کی ویریفیکیشن کر لی جائے۔ کیا یہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے؟ عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے ان ذاتی گارڈز کی سیکورٹی کلیئرنس کروا لی ہے؟ نہیں، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے گھر کے اندر ان دہشت گردوں کے علاوہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں مطلوب ہیں، پرائیویٹ سیکورٹی گارڈز اب بھی موجود ہیں۔ پھر زمان پاک میں ان کے گھر کے ساتھ 2 پلاٹس ہیں جن پر خیمے لگے ہیں، بستر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی مختلف جو ہیں علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسلح لوگ موجود ہیں۔
اور ہمیں کسی قسم کی کوئی ویریفیکیشن نہیں کروائی گئی، کسی بندے کی کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی۔ عامر میر صاحب، گلگت بلتستان کے کچھ کمانڈوز، کچھ پولیس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب بھی موجود ہیں، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ کیا سب واپس چلے گئے یا کچھ لوگ موجود ہیں؟ نہیں، وہ تو 1.5 ماہ پہلے ان کو واپس بلا لیا گیا تھا، اب ان میں سے وہاں پر کوئی بھی جو کمانڈو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر میر صاحب، پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے ملک کی معیشت کی، جس پہ لوگوں کو تشویش بھی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجٹ سے توقعات لگاتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید کوئی ریلیف نہ مل سکے، اگرچہ حکومت دعوے دار ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے بعد مزید ریلیف دیا جا سکتا ہے، لیکن ریلیف دیا کیسے جائے گا؟ آئی ایم ایف سے معاملات فائنل نہیں ہو پا رہے، قرض نہیں ملتا، تو بجٹ میں عام آدمی کو پھر فائدہ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے ممتاز ماہر معیشت جناب ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ملک کی معیشت پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات بہتر ہوتے نظر نہیں آتے۔ چین ناراض ہے، صورتحال اس حد تک خراب ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید بجٹ کے بعد یعنی ستمبر میں پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر $2 ارب رہ جائیں گے۔ اسی پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیا پاکستان آئی ایم ایف سے باہر نکل جائے گا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جون 2023 میں پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ختم ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ ہونا ہے 1.5 مہینے کے اندر ہونا ہے، لیکن اب سے 3 ہفتے کے بعد ہم نے اپنا وفاقی بجٹ بھی پیش کرنا ہے، اور اس وفاقی بجٹ میں اگلے مالی سال میں آئی ایم ایف سے جو ہمیں رقوم ملنی ہے اس کے تخمینے لازماً شامل کیے جائیں گے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت ایک بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے، اور وہ کھیل کیا ہے میں کوشش کروں گا چند جملوں میں آپ کو بتا دوں۔ ہم نے درخواست کی امریکہ سے، جناب ہم نے ساری عمر آپ کے لیے قربانی دی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہماری سفارش کرتے ہیں آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ مل جائے۔ تو آئی ایم ایف کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان جاری کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کو اپنا پروگرام آئی ایم ایف کا بحال کرنا ہے تو وہ معیشت میں اصلاحات کرے، یعنی کوئی ایک شرط کی بات نہیں کہ انہوں نے ایک پینڈوراز باکس کھول دیا۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے نکلنے نہیں دیں گے، کسی حالت میں نہیں نکلنے دیں گے، لیکن وہ تاخیر کرنا چاہتے ہیں۔ جتنی تاخیر ہوگی ہماری معیشت کمزور ہوگی، ان کی شرائط جو ہیں وہ سیاسی اور معاشی وہ سخت ہوتی چلی جائیں گی، اور آئی ایم ایف بھی وہی کھیل کر رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اور اس وقت اس کو ہم نے 2 مواقع دیے ہیں جو لوگ کھول کے بات نہیں کر رہے، شرما رہے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کیا ہے۔ دیکھیے، ہماری حکومت نے ایک اسکیم بنائی، کہا کہ جی ہم لوگ جو بائک وغیرہ چلاتے ہیں ان کو سستا پیٹرول دے دیں، لیکن اس کے جو نقصان ہوگا اس کو مالدار لوگوں سے پیٹرول جو دیں بڑی گاڑیوں میں وصول کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ لیکن انہوں نے پاکستان کو مجبور کیا کہ آپ اس اسکیم کو واپس لیں۔ تو کیا ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ $21 ارب آپ پے کر دیں جس سے بجٹ خسارہ بڑھ جائے گا تو وہ آپ کو الاؤ کر دیں گے؟ وہ تو بجٹ میں پروویژن نہیں ہے۔ ایک تو وہ جو ہے وہ مسئلہ ہے ان کے پاس۔ دوسرا یہ تھا کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس حکومت کا فیوچر کیا ہے، کیونکہ بہرحال کتنے بھی حالات بدلیں سپریم کورٹ کی ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو وہ ان کو ایک جواز ملا ہوا ہے، ایک جو حالات 3 ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے بھی تو آپ دیکھیے نا کہ پاکستان کی سوچ کیا ہے۔ ہمارے وزیر مملکت نے یہ کہا ہم اگلے بجٹ میں عوام کو بہت بڑا ریلیف دیں گے، اور وہ ریلیف یہ ہوگا کہ بجٹ خسارے کو کم کریں گے۔ ارے بھائی، بجٹ خسارے کم کرنے سے ریلیف نہیں ملا کرتا، وہ تو آپ جو ہے بجٹ خسارہ کم کر سکتے ہیں ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر کے، تعلیم میں کٹوتی کر کے۔ اس کا مطلب یہ انہوں نے آئی ایم ایف کو میسج دیا کہ ہم یہ کریں گے، لیکن وہ بجٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ حکومت پاکستان بھی یہ چاہتی ہے کہ بغیر اعلان کیے کچھ عرصہ گزر جائے اور یہ وقت گزر جائے، چین سے ہمیں تھوڑی بہت مدد مل جائے گی، اور بعد میں اگلے مالی سال میں ہم آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ آپ ہمیں $7 بلین سے زیادہ جو ہمارا حق ہے دینا، ان کو دینا پڑے گا۔ وہ 3 سال کے لیے نیا قرضہ ہمیں دے دیں جو ہمارا انٹائٹلمنٹ ہے۔ ہمیں صرف ہے چین سے یہ معاونت کی امید ہے کہ جب تک یہ ملے
وہ ہماری مدد کرے، کیونکہ اب تک بھی ہمارے جو قرضے ہیں اس کا 25% جو ہے وہ چین نے ہمیں دیا ہوا ہے. اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو پاکستانی قوم کو، حکومت کو، اداروں کو سمجھنا ہے، آج جو پاکستان کی بے تحاشا اہمیت ہے، امریکہ بھی ہمارے پیچھے ہے، چین بھی ہے، دوسری طاقتیں بھی ہیں، وہ ہے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن. یعنی ہماری سرحدیں ایران سے ملتی ہیں، ہماری سرحدیں چین سے ملتی ہیں، ہماری سرحدیں جو ہے افغانستان سے ملتی ہیں، اور ساری دنیا کی دلچسپی یہیں پر ہے. چین جو ہے افغانستان کے معاملات میں آپ نے دیکھا ابھی اس نے کی، وہ وسط ایشیائی ریاستوں کی بھی بات کر رہا ہے، دنیا میں اپنا رسوخ استعمال کر رہا ہے. تو وہ پاکستان کی مدد چاہتا ہے، لیکن بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھا کر، اور برکس میں اس نے پاکستان کو شامل نہیں کیا. تو پاکستان کی مدد کرے گا، لیکن وہ ہمیں کمپرومائز کرنے کے لیے کہے گا. تو اب ہمارا کھیل یہ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب معاملات فائنل کیوں نہیں ہو رہے؟ مسلسل معاملہ لٹکا چلے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک پینک کی کیفیت ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات فائنل ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم دونوں نہیں چاہ رہے. میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اپنا بجٹ پیش کریں آئی ایم ایف کی شرائط کے خلاف، اور اس میں عوام کو ریلیف دیں. آئی ایم ایف اس کو منظور نہیں کرے گا تو ہم کہیں گے ہم بحث کریں گے. لیکن جولائی کے بعد اگست، ستمبر، اکتوبر میں ہم آئی ایم ایف کے پاس جا سکتے ہیں قانوناً کہ ہمیں $7 ارب کا قرضہ وہ دے، پلس $7 ارب سے زیادہ 3 سال کے لیے. وہ ہمارا انٹائٹلمنٹ ہے. تو اگر یہ 1.5 مہینے کو ہم فورگو کر دیتے ہیں جو قسط ہمیں ملنی ہے، اور اس دوران میں چین ہماری مدد کر دیتا ہے، تو ہم بجٹ پیش کر سکیں گے اپنی مرضی کے مطابق. تو ہمارا اس وقت سوچ یہ نظر آ رہی ہے، امریکہ کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کو جتنا گھیرا جا سکے. لیکن جو چیز قوم کو بھی سمجھنی ہے، حکومت کو بھی سمجھنی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آئی ایم ایف کا کیا آپ کو $2 ارب کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو $25 ارب پے کرنے ہیں 2024 میں. تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی سیاسی شرائط اور دوسری شرائط بنوا کے ہماری مدد کرے. چین کتنی بھی مدد کرنا چاہے، آئی ایم ایف کے قرضوں کا متبادل نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایکسیپٹڈ چیز ہے. وہ ہماری ضرور مدد کرے گا، لیکن ہمیں مدد امریکہ کی چاہیے، اس لیے کہ وہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، دوسرے ادارے وہیں سب، اور ہماری برآمدات، ہماری ریمیٹنسز سب ادھر ہی سے آ رہی ہیں. تو ابھی فی الحال ہمیں اگر اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے اسٹریٹ ایک سوال کروں، کیا چین کی وجہ سے آئی ایم ایف ناراض ہے ہم سے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف چین کی وجہ سے ناراض نہیں ہے. امریکہ کی اجازت سے ہم چین کے پاس گئے ہیں جس حد تک جا سکتے تھے. امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ ریڈ لائن کراس نہیں ہمیں کرنے دے گا، سی پیک کو نقصان پہنچائے گا، بند نہیں کر سکتا. چین کو کنٹین کرنے کے لیے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن چین اب ایسی قوت بن چکی ہے کہ امریکہ اس کو کنٹین کر سکتا ہے. اس کا جو ہے اس کے میں کوئی بڑا وہ نہیں کر سکتا. چین اب امریکہ کو یوان کے ذریعے چیلنج کر رہا ہے. دیکھیے، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کر لیے، برکس میں انڈیا ان کے ساتھ آ گیا، افغانستان آ گیا، تو وہ بڑی قوت ہے. تو وہ ہمیں اس کے تھرو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم کمزور ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاست میں لگے ہیں. ہمیں اپنی معیشت سے دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، امریکہ کو بھی پتہ ہے، چین کو بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے قرضے کے بعد بھی ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، وہ تو رہیں گے. اس لیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری قوم خودکشی کی طرف جا رہی ہے کہ انتخابات سے پہلے اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دے رہے، لیگل نہیں دے رہے. انتخابات کے بعد تو ایک اور ہنگامہ آرائی ہونے والی ہے. تو چین کو ہوا نہ بنائیں. چین کو اب ایک حقیقت بن چکی ہے، امریکہ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ چیلنج کر رہا ہے، وہ صرف ہمیں کنٹین کرنے کے لیے چین ہمیں تنگ کر رہا ہے، اور ہم اپنی حماقتوں سے آئینی جھگڑوں میں، سیاسی جھگڑوں میں خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. اگر بچنا ہے ہمیں، اپنی معیشت ٹھیک کریں، دونوں چین سے بھی تعلقات رکھیں، امریکہ سے بھی رکھیں، لیکن اگر قانونی اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دی، جو میرا مین پوائنٹ ہے، تو یہ خودکشی ہوگی. نہ چین بچا سکے گا، نہ امریکہ بچا سکے گا. الا یہ کہ ہم اپنے اثاثے قربان ڈاکٹر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ستمبر میں $2 ارب کے ذخائر رہ جائیں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیوں پاکستان کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریمیٹنس یہاں نہیں آئے گی؟ وہ جو ریمیٹ کرنا ہے، دیکھیے آپ کے پاس ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں، ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، ایف ڈی آئی بھی ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایک طاقت بیٹھی ہے اپنے مفاد میں پاکستان کو دے رہے ہیں. دیکھیے، میں مفتاح صاحب کی ایک بات میں بتا دوں، انہوں نے جو بجٹ پیش کیا تھا اس میں کہا تھا کہ افراط زر جو رہے گا وہ رہے گا 11.5%، وہ تو 36% ہو گیا. تو ان کا بجٹ اتنا ایبسرڈ تھا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سیاست الگ رکھیں. یہ خواہ پاکستان کو اس طرح سے کرنا ہے $2 ارب رہ جائیں گے، $1 ارب رہ جائیں گے. ارے بھائی، یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ 2 مہینے سے سرپلس ہے. ٹھیک ہے، معیشت اس سے خراب ہو رہی ہے، لیکن 2 مہینے سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چل رہا ہے.
ہمارے قرضے آپ کو میں بتا دوں، پاکستان کے بیرونی قرضے لوگ چونکیں گے، وہ کوئی $3.5 ارب کم ہو گئے پچھلے 1 سال میں، بیرونی قرضے کم ہو گئے ہمارے، اس لیے کہ ہم امپورٹس نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہماری معیشت ضرور خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ کہنا جی $2 ارب رہ جائیں گے، $1 ارب رہ جائیں گے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بڑا ملک ہے، ایک جوہری قوت ہے، چین ہمارے پیچھے ہے، سعودی عرب ہماری مدد کر رہا ہے، اور ملک مدد کر رہے ہیں، ایران نے ابھی ہمیں سستی بجلی دی ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن میں کوئی اس کو فی الحال نہیں ڈوبنے دے گا، تو اس قسم کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کنسٹرکٹیو سجیشنز دیں، بیٹھیں۔ لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں کبھی کوئی کہتا ہے دیوالیہ ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں ہم دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں، یہ ملک کی خدمت نہیں ہے۔ 2 بلین نہیں ہوں گے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، الحمدللہ ہمارے بڑھ جائیں گے تمام دوستار باوجود، کیونکہ حکومت نے بڑی سختی کر کے ہمارا گروتھ ریٹ منفی کر دیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارا نیگیٹو منفی ہوگا، لیکن ہم جب آپ کے بیرونی قرضے تک تو پہلی دفعہ کم ہوئے، کب کم ہوئے تھے ماضی میں؟ امپورٹس نہیں کر رہے ہیں۔ تو مشکل صورتحال ہے، اس میں مدد کریں، دنیا کو یہ نہ ظاہر کریں کہ جی ہم تو بالکل ہی تباہ برباد ہو گئے، جی ہم تو، میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا مین میسج ہے کہ اگر قانونی اصلاحات کو شکل نہیں دی، قانونی شکل نہیں دی اصلاحات کو، تو پاکستان کے جو خطرات ہیں وہ سب کو محسوس کرنے ہوں گے، چاہے ادارے ہوں، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، پولیٹیشنز ہو۔ یہ نہ چین ہماری مدد کر سکے گا اور امریکہ مدد کرے گا، لیکن وہ آپ کے اثاثوں کو نقصان پہنچا کے کرے گا، آپ کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچا کے کرے گا۔ اور میں نے پھر کہا کہ ہماری جو قوت ہے وہ ان 3 ملکوں سے ہماری سرحد ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ چیز کو سمجھیں کہ یہ 3 ملکوں کی وجہ سے پاکستان کی جوہری قوت کو دنیا میں چیز ہے، یہ 3 ملکوں کو ساتھ ہماری سرحدوں کو ہمیں حفاظت کرنی ہے، ہر حالت میں کرنی ہے، ورنہ ہماری عام ملک بن کے رہ جائیں گے۔ یہ میری میسج یہ ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وہ دینے کا۔ پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے زلمے خلیلزاد کی، جن کی نگاہیں اور جن کا قلم اور جن کا ٹویٹر اس وقت صرف پاکستان کے خلاف چل رہا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آرمی چیف کے حوالے سے ان کے کچھ ایسے ٹویٹس جس پہ پاکستان میں شدید تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ آخر زلمے خلیلزاد کو پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے اندر مداخلت کا حق کس نے دیا ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ زلمے خلیلزاد کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی اور پاکستانی اداروں کے بارے میں جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا زلمے خلیلزاد کا آخر مسئلہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، مختلف ٹویٹس کرتے ہیں، جن ٹویٹس کے اندر وہ ایون آرمی چیف کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو تنقید، جو اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں جو حکومت مخالف ہیں وہ زبان استعمال کر رہی ہیں، وہی زبان زلمے خلیلزاد استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں زلمے خلیل صاحب مجھے سمجھ نہیں آتا کس بات کی ٹھیکیداری کر رہے ہیں، سی اے ای کے پے رول کے اوپر ہیں، نہ افغانستان کو اون کرتے ہیں، نہ یہ کوئی کام کر سکے ہیں، یہ صرف ایز اے بیٹھ کے بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور جن کا کام ہے جو یہ شو یہ کرتے ہیں جی میں بڑا کام، ابھی نہ ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے۔ پاکستان میں یہ خام خواہ انیسری انٹرفیئر کرتے ہیں، عمران خان کو کبھی سیکرٹ ملے آ کے اس پہ باتیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کیا ان کی پے رول پہ ہیں، کیا کرتے ہیں، کہ کیا کر دی، اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں بیان تو ہائیلی کنڈمنیبل ہے۔ آئی تھنک حکومت پاکستان کا پروٹیسٹ کرنا چاہیے امریکن گورنمنٹ سے کہ اس کو پٹا ڈال کے رکھیں، جس طریقے سے یہ بکواس کر رہے ہیں، آئی تھنک اٹ از ان پارلیمنٹ، اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ان وارنٹیڈ ہے یہ باتیں جو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے یہ الزام تراشی کرتے ہیں، جیسے یہ وہاں پر بیٹھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سارا کچھ ان سے مشورہ کیا جا رہا ہے، نہ یہ افغان طالبان کے بارے میں کچھ کر سکے، نہ افغان لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی کوئی جگہ ہے نہیں، نہ ان کا کوئی رول ہے، ان کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو بلا لیا جاتا ہے امریکن حکومت، اس کے بعد نئی حکومت آتی ہے کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ آئی تھنک ہی نیڈ ٹو بی چیکڈ، اور حکومت پاکستان کو سخت کارروائی ان کے لیے کرنی چاہیے، امریکہ کو کہنا چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ پوری صاحب جس قسم کے وہ خبریں شیئر کر رہے ہیں، جس قسم کے ٹویٹس کر رہے ہیں، اس سے لگتا نہیں ہے کہ انہیں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ یہاں سے کوئی سیاسی جماعت بھی دے رہی ہے؟ کیونکہ میں اگر ان کے ٹویٹس آپ کے سامنے رکھوں، سارے وہ ٹویٹس ہیں جو مختلف سیاسی کارکنان کی طرف سے یا سیاسی رہنماؤں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ ایسی خبریں زلمے خلیلزاد ٹویٹ کر رہے ہیں۔
دیکھیں یہ تو 100% بات ہے کہ وہاں پر عادل راجہ، میجر حیدر، اس کے بعد یہ ان کو کہیں نہ کہیں سے فیلنگ تو ہو رہی ہے نا، کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہو رہی ہے یا کوئی افیلیٹس ہیں وہ کر رہے ہیں جو پاکستان سے دشمنی کا بدلہ نکالنا چاہتے ہیں۔ امریکہ یہ گیا تھا تعلیم حاصل کرنے، وہاں جا کے بیٹھ کے شو ایسے کرتا ہے، بہت بڑا امریکہ کا سفیر ہے یہ، جو ان کو کبھی کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ تو میرے خیال میں ان ایسے لوگوں کو ہمارے عوام کو سمجھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر بات کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ یہ یہودیوں کا بھی ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ سارے کام کرتا ہے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کسی طریقے سے کنیکشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور شو یہ کرتا ہے شاید یہ امریکن گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں خاص طور پہ، کیا اس نے کبھی افغانستان میں جو ان کی لیڈیز حقوق ہیں، خواتین کے حقوق کے بارے میں کوئی بات کی ہے؟ کیا اس نے افغانستان کے بارے میں کوئی اچھی بات کی ہے؟ کیا ان کو کبھی اس نے اسپانسر کیا ہے؟ وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور یہ وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا ایسی باتیں کرتا ہے۔ میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو امریکن سے یہ بات کرنی چاہیے کہ جی یہ جو نفرت پھیلا رہا ہے، جس طرح ایک پارٹی کو پروجیکٹ کر رہا ہے، جس طریقے سے یہ انوسنٹ بنا ہوا ہے اور ایک پارٹی کو انوسنٹ بنا رہے ہیں، یہ بہت ہائیلی کنڈیمنیبل چیز ہے۔ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے، اور پاکستان کو وائی فارن آفس ناٹ ٹیکنگ اپ دا کیس، وائی آپ کی جو ہماری منسٹری انٹیریئر ہے وہ اس کے خلاف کیوں نہیں لیتی ہے کہ یہ کس لابی کو لے کے چل رہا ہے، کیا مقصد ہے؟ امریکنس کی اپنی پالیسی ہے، امریکن گٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ہم، لیکن شو یہ ایسے کر رہا ہے، ٹوٹ ایسے کرتا ہے جیسے یہ پاکستان کے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ آئی تھنک ان چیزوں کو بڑی سختی کرنی چاہیے۔ پھر صاحب کانگریس کے کچھ اراکین جو ہیں وہاں سے کانگریس مین جو خاص طور پہ بیانات دے رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، ایک سیاسی جماعت کی سپورٹ کے حوالے سے، اس سیاسی جماعت کا پاکستان تحریک انصاف کا تو بیانیہ رہا کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے میں انوالو تھا، لیکن اب انہی بیانات کو بڑا بڑھا چڑھا کر ان کو بڑی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے امریکی سینیٹرز جو ہیں وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں۔ 21 سینیٹر کر رہے ہیں تو باقی جو کتنے 100 سینیٹر کیا وہ سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر سرٹن ان کے اپنے ایجنڈے میں کچھ سینیٹرز ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کمیونٹی سے ووٹ لینا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ یہ بات کر لیتے ہیں، ادروائز تو اس کی کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے۔ وہ ایک لکھ دیتے ہیں بات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حکومت کی پالیسی بن گئی ہے یا پینٹاگون کی پالیسی بن گئی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی بن گئی ہے۔ اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو، یہ روٹین ہے وہاں کی۔ انہوں نے جتنا مسلمان ووٹ لینے ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی کی ہوں یا پی ٹی آئی کی ہوں یا پی ایم ایل این کی ہوں، تو انہوں نے تو یہ پاکستان میں کوئی نہ کوئی بات کرتے رہنا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سوائے اس کے اکسانے کے، چاہے اس نے کبھی پیلسٹائن کی بات کی ہے، کبھی عراق کی بات کی ہے، کبھی لیبیا کی بات کی ہے، اتنا بڑا جو اس وقت یہ ہمدرد بنا ہوا ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے میں اسٹل فیل کہ حکومت پاکستان کو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ضرور بات کرنی چاہیے کہ جی دس از نو وے، آپ اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے انٹرنل معاملات میں دخل اندازی کریں۔ یہ چیزوں کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ حارث نواز صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ ناظرین آج کا پروگرام تھا، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔